अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, उम्मीद है कि सब खैर व आफियत से होंगे। हम अपने वीडियो सिलसिले डॉक्टर काशिफ खान के साथ हाजिर खिदमत हैं। अपनी वीडियोस अपलोड करने की ताख़ीर पर अपने सामीन से माज़रत ख्वाह हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सिलसिला टूटने न पाए। सूरह फुरक़ान आयत 2 के जुमले में आए हुए अल्फाज वलम यत्तखिज़ वालदन के लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त तर्जमे पर वालदन पर सूरह इखलास आयत 3 के हवाले से बहुत से सवालात आए कि अगर वालदन का तर्जुमा औलाद, बेटा, बच्चा या जना हुआ नहीं है तो सूरह इखलास आयत 3 में लम यलिद वलम यूलद का दुरुस्त तर्जुमा क्या बनेगा। मौजूद सामीन, हकीकत यह है कि कुरान दानों का तशरीफ़ आयात के ज़रिए कुरान समझने का फैलाया हुआ वो सफ़ेद झूठ है जो लोगों के दिलो दिमाग में रच बस गया है कि कुरान की आयत का कोई एक लफ्ज़ पकड़ो और उसे पूरे कुरान में घुमा दो और इन अल्फाज के सब जगह एक ही मायने होने चाहिए। कुरान दानों ने अपने झूठे तराजुम पर पर्दा डालने और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए तशरीफ़ आयात से कुरान समझने का झूठा प्रोपेगेंडा किया ताकि उनका कुरानी आयात के तराजुम और मफ़हूम के नाम पर फैलाया हुआ झूठ हर जगह यकसा नज़र आए और सीधी सादी आवाम इस झूठ को पकड़ ना पाए, और वही हुआ। असल में हम तशरीफ़ आयात के झूठे प्रोपेगेंडे के चक्कर में अपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त तर्जुमे में कुरान के हुक्म के मुताबिक वर्तल कुरान तरतीला, जो लफ्ज़ जहाँ है वहीं अपने साको सबाक और अपने कालिमों में आए हुए अल्फाज की बुनियाद पर अरबी ग्रामर के ऐन मुताबिक दुरुस्त तर्जुमा करने के अपने तरीक़ेकार और अपनी रिवायत को नहीं छोड़ सकते। बहरहाल सूरह इखलास में आए हुए अल्फाज लम यलिद वलम यूलद पर यूट्यूब और पर्सनल इनबॉक्स में बहुत सवालात आए जिन पर हमने डॉक्टर काशिफ खान से इन सवालात पर बात की और ना चाहते हुए भी डॉक्टर काशिफ खान को जवाब के लिए राज़ी किया कि सूरह इखलास आयत 3 लम यलिद वलम यूलद का लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त तर्जुमा भी कर दें, नहीं तो हम इस वक्त सूरह फुरक़ान की आयत 3 पर वीडियो बना रहे होते जो हमारे टारगेट में सूरह फुरक़ान के सिलसिले आयत 1 से 9 तक को मुकम्मल करना है। बहरहाल सामीन के कसरत सवाल की वजह से सूरह इखलास आयत 3 लम यलिद वलम यूलद के साथ सूरह इखलास का मुकम्मल लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त तर्जुमा डॉक्टर काशिफ खान की ज़बानी सुनिए। जी वालेकुम अस्सलाम अशरफ भाई, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी, गुज़िश्ता वीडियो में सूरह अल फुरक़ान 25 की दूसरी आयत में आने वाले अरबी ज़बान के लफ्ज़ वलदन के दुरुस्त मानी और इस कुरानी लफ्ज़ के दुरुस्त इस्तेमाल के बयान के बाद मुझे ख़ुद भी इस बात की तवक्को थी कि वलदन में जो बुनियादी हरूफ आ रहे हैं इनसे बनने वाले अरबी ज़बान के जो भी अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं लोग इनके हवाले से ज़रूर सवाल करेंगे। ख़ास तौर पर सूरह इखलास 112 की तीसरी आयत लम यलिद वलम यूलद के बारे में बड़ी तादाद में सवालात का आना मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। इस कुरानी आयत के बारे में न सिर्फ कुरान गाइड की टीम को सवाल आए हैं बल्कि मज़कूरा वीडियो देखने के बाद मुझे भी ज़ाती तौर पर लोगों ने लम यलिद वलम यूलद के तराजिम के लिए बहुत सवाल भेजे। इसकी वजह यह है कि सूरह इखलास और इसके मुरव्वजा तराजिम व मफ़हूम ज़्यादातर लोगों को अज़बर याद हैं क्योंकि हमारी मजहबी पेशवाइयत ने सूरह इखलास का असल बयान मजहबी अकायद में छुपाकर सूरह इखलास को अल्लाह की वहदानियत पर मुख्तस कर रखा है और फिर पूरे कुरान के बयान से हमारी तवज्जो हटाने के लिए और हमें कुरान से दूर रखने के लिए सिर्फ 3 बार सूरह इखलास को पढ़ लेना पूरे कुरान को पढ़ने के बराबर करार दे रखा है। अगर किसी को पूरा कुरान पढ़ने का क्रेडिट सिर्फ 4 आयत की एक छोटी सी सूरत को 3 बार पढ़ने से मिल जाए तो कोई पूरा कुरान क्यों पढ़ेगा। नाम निहाद वहदानियत का झूठा लिबादा ओढ़कर अलमाइटी गॉड, खुदाए बरतरबाला, सुप्रीम पावर और अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली मजहबी पेशवाइयत का मकसद पूरा हुआ और पूरे कुरान को एक तरफ रख के सूरह इखलास को हिफ्ज़ किया जाने लगा। नमाजों में सूरह इखलास पढ़ी जाने लगी। मरने जीने की तकरीबात, मजहबी रसूमात और ख़त्म फातिहा में सूरह इखलास पढ़ी जाने लगी। भूत प्रेत भगाने, तावीज़ धागे और रूहानी नक्श तैयार करने, बीमारी परेशानी और मुश्किल से निकलने, घर और कारोबार में खैर बरकत होने और मुर्दे बख्शवाने के लिए इसी सूरह इखलास को चारों कुल की चौकड़ी में शामिल करके पढ़ा जाने लगा। और इस तरह सूरह इखलास में नाजिल होने वाला कुरान का हकीकी पैगाम हमारी मजहबी मुल्लायत की नज़र हो गया।
وحدانیت کے دعوے دار مذہب نے وحدانیت کے نام پر جو ڈھونگ رچا رکھا اس سے کون واقف نہیں ہے؟ مجوسیت سے لے کر یہودیت، عیسائیت اور اسلام تک سب کے سب اپنے آپ کو وحدانیت کے علمبردار کہتے ہیں، لیکن ان سب مذاہب کی تعلیمات میں چھوٹے خداؤں کے اوپر ایک بڑے خدا کا عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ نہیں تو کیا وجہ ہے کہ سب کے سب نام نہاد مونوتھیسٹ یعنی وحدانیت کا دم بھرنے والے مذاہب خدا کو خدا ہی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ بھائی المائٹی ہوگا تو لائٹر بھی ہوگا، سمول بھی ہوگا، لٹل بھی ہوگا، مائنر بھی ہوگا اور مائنوٹ بھی ہوگا۔ سپریم ہوگا تو لائٹسٹ بھی ہوگا، سپریم کمانڈر تو بھائی سپریم ہوگا تو لائٹر بھی ہوگا، سبارڈینیٹ بھی ہوگا، سپریم ہوگا تو لائٹر بھی ہوگا، سبارڈینیٹ بھی ہوگا، ماتحت بھی ہوگا۔ اس سپریم خدا کے ماتحت خدا بھی ہوں گے، جیسے سپریم کمانڈر کے ماتحت باقی کے کمانڈر۔ اگر خدائے بالا و برتر ہوگا تو پھر اس کے نیچے والے خدا بھی تو ہوں گے، لوور گاڈز، سمال گاڈز۔ اسی طرح جب اللہ اکبر کہیں گے تو جتنے بھی اللہ اصغر ہوں گے ہمارا ایمان خود بخود ان پر قائم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کا الٹا اللہ اصغر۔ سیدھی بات ہے بھائی، پھر ہم اللہ اصغر کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اکبر کہنے میں ہم نے جتنے بھی چھوٹے اللہ ہیں ان کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے، اور جتنے بھی اللہ اصغر ہیں اللہ اکبر کہنے سے وہ بھی ہمارے ایمان میں شامل ہو گئے۔ کیونکہ عربی زبان میں خدا کو اللہ کہا جاتا ہے، وہ گاڈ نہیں کہتے، وہ اللہ کہتے ہیں، چاہے وہ مذہب اسلام کے پیروکار ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں۔ خطہ عرب میں رہنے والے یہودی، عیسائی اور مذہب اسلام کے پیروکار خدا کو اللہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ایگزیکٹلی خدا ہے۔ خالق کائنات تو ایک ہی ہے، اور اللہ عربی زبان میں خالق کائنات کا ٹائٹل ہے، اور قرآن کے مطابق اللہ کا ہر ٹائٹل ہی احسن ہے۔ تو جس زبان میں بھی آپ خالق کائنات کو پکاریں، جس زبان میں بھی آپ خالق کائنات کا ٹائٹل استعمال کریں، وہی درست ہے، وہی احسن ہے قرآن کے مطابق۔ اس لیے عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں خالق کائنات کو جو آپ کہتے ہیں وہی اس کا ٹائٹل ہے اور وہی احسن ہے، لیکن اس کے ساتھ سپریم، اکبر، المائٹی یہ نہیں چلے گا۔ خیر، یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ اگر اللہ ایک ہی ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، وہ اللہ اکبر، المائٹی، سپریم اور خدائے بالا نہیں کہلائے گا، بلکہ صرف اللہ جو اپنی ذات بابرکات میں یکتا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ ایک ہی ہے اور وہ صرف اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر کا لفظ قرآن نے اللہ کے ساتھ ہرگز استعمال نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نیچے چھوٹے خداؤں کو ماننے والے مشرکین اپنے اسی مشرکانہ عقیدے کی توثیق کرتے ہوئے ہر دم اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے۔ کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نزول قرآن سے پہلے مشرکین اللہ کو نہیں جانتے تھے۔ نزول قرآن سے پہلے بھی مشرکین اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے بھی تھے، اور بطور خالق کائنات اللہ کو مانتے بھی تھے۔ عبداللہ نام دیکھیے، جو نزول قرآن سے پہلے کا نام ہے، جو مشرکین میں مقبول تھا۔ یہ بابرکت نام مشرکین خشوع و خضوع اور ذوق شوق سے رکھتے تھے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد الحرام کے مذہبی گھرانوں میں عبداللہ نام رکھا جاتا تھا۔ سوچئے ہم دن میں کتنی بار اللہ اکبر کہتے ہیں؟ صرف ایک دن کی اذانوں اور نمازوں میں کہا جانے والا اللہ اکبر کاؤنٹ کر لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال بڑے خدا کو ماننے والے توحید کے علمبردار مذہب نے چونکہ سورہ اخلاص کا اصل بیان چھپا کر قرآن کی سورہ کو اپنے نام نہاد توحیدی عقائد کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم سے سوال کرنے کا قرہ بھی لے دے کہ سورہ اخلاص کے نام پر ہی نکلا، کہ قرآن کی سورہ اخلاص کی آیت لم یلد ولم یولد میں تو وہی کہا جا رہا ہے جو جناب احمد علی صاحب، جناب شبیر احمد صاحب، جناب ابو العلا مودودی صاحب اور دیگر بہت سے علماء کرام نے ترجمے میں کہا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، جو جناب فتح محمد جالندری صاحب نے اور دیگر مترجمین صاحبان نے کہا ہے کہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، جو جناب طاہر القادری صاحب اور دیگر حضرات نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، جو جناب محمود علی حسان صاحب اور دیگر نے ترجمہ کیا ہے کہ نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، جو مفہوم جناب غلام احمد پرویز صاحب نے دیا ہے کہ اس نے تمام ذی حیات کو عمل تخلیق، کریشن سے پیدا کیا، نہ کہ تولید کے ذریعے۔ عمل تولید میں پیدا کرنے والے کا ایک حصہ مولود میں آ جاتا ہے، اور اس طرح والد
پیدا کرنے والا خود ناقص رہ جاتا ہے، تخلیق میں ایسا نہیں ہوتا۔ نہ اس نے اس طرح کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ خود کسی کے عمل تولید کا نتیجہ ہے۔ یعنی پرویز صاحب نے بھی قرآن کے الفاظ لم یلد ولم یولد کو اپنے مفہوم کی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بعد آخر میں روایتی تراجم کی تائید کرتے ہوئے اپنے مفہوم کا لب لباب یہی دیا ہے کہ نہ اس نے اس طرح کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ خود کسی کے عمل تولید کا نتیجہ ہے۔ اب دراصل لوگوں کی کنفیوژن یعنی الجھن کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سورہ الفرقان کی دوسری آیت الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا کے لفظ بلفظ درست ترجمے میں ہم نے جو کچھ سمجھایا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور اس بات میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تنازع نہیں، اس لیے یہ ترجمہ یقیناً لوگوں کے دل کو لگتا ہے، کیونکہ کائناتی سچائی بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کا کیا ایشو ہوگا، کسی شے کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور سب مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں، مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان بنائے، اللہ ہی خالق کائنات ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا لفظ بلفظ ترجمہ دیگر تراجم کی طرح اوٹ پٹانگ اور ایسا بے ربط ترجمہ نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور یہ کوئی اولاد نہیں بناتا یا اس کا کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ بھئی کہاں آسمان زمین اور کہاں بچہ؟ تو پھر لوگوں کا سوال تو بنتا ہی ہے نا کہ ہمارے لفظ بلفظ ترجمے کی روشنی میں لم یلد ولم یولد کو کیا سمجھا جائے گا؟ سوال بنتا ہے۔ اس سوال کے پیچھے دو محرکات ہیں اصل میں۔ ایک تو سب سے بڑا محرک یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے غلط تراجم کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ جھوٹے پڑھتے ہیں، اور ان کی قرآن فہمی پر بھی حرف آتا ہے جس سے ان کا نام اور ان کی دکانداری خراب ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بھی لوگوں کو اکساتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد میں یلد اور یولد پر وہ معنی پورے نہیں اترتے جو انہوں نے سورہ الفرقان کی دوسری آیت میں ولدن کے بتائے ہیں۔ اس لیے سورہ الفرقان کی دوسری آیت کا وہی بے ربط ترجمہ ہی درست ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور اس کا کوئی بچہ نہیں ہے یا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال لوگوں کو اکسا کر بھی بہت سے صاحبان ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ اس سوال کا دوسرا محرک سوال کرنے والے خود ہیں، جن کی گھٹی میں نام نہاد قرآن دانوں نے تصریف آیات سے قرآن کو سمجھنے کا شیطانی فارمولہ ڈال رکھا ہے، جس میں یہ لوگ سیاق و سباق کو دیکھے بغیر پورے قرآن میں سے چن چن کے ایک ایک لفظ کے ہر جگہ ایک ہی معنی لیتے ہیں، اور مختلف قرآنی آیات میں آنے والے سیاق و سباق اور قرآنی جملوں کی گرامر کو نظر انداز کر کے تراجم و مفہوم میں ایک ہی جیسا کر دیتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی فرمائش پر کسی اور ایسی قرآنی آیت کا ترجمہ کر کے ان کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں وہی لفظ آ رہا ہو جس کی تفصیل اور اس کے درست معنی ہم کسی ایک آیت کے لفظ بلفظ درست ترجمے میں بیان کر چکے ہوں۔ اگر ہم کسی ایک آیت کا فرمائشی ترجمہ کرتے بھی ہیں تو لوگ اسی لفظ والی کسی دوسری آیت کا ترجمہ کرنے کی فرمائش کر دیتے ہیں، اور جب ہم کسی دوسری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ اسی لفظ والی تیسری آیت کو پکڑ لیتے ہیں جس میں وہی لفظ آ رہا ہو جس کے درست معنی ہم تفصیلاً بتا چکے ہیں۔ یقیناً ہم پورے قرآن کا لفظ بلفظ درست ترجمہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی کوشش میں ہیں، لیکن تصریف آیات کی روح سے قرآنی آیات کے تراجم کرنے کا فرمائشی پروگرام چونکہ ہمارے وقت کا ضیاع ہے، اس لیے ہم کسی کی فرمائش کی خاطر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ البتہ جہاں پبلک انٹرسٹ یا مفاد عامہ کی بات ہوتی ہے وہاں ہم لوگوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی آیات کے درست تراجم اولین بنیادوں پر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی اجتماعی غلط فہمی یا کنفیوژن دور ہو جائے۔ لہٰذا سورہ اخلاص 112 کی تیسری آیت لم یلد ولم یولد پر بے شمار سوالات آنے کے بعد پبلک انٹرسٹ یعنی مفاد عامہ کی بنیاد پر لم یلد ولم یولد کا لفظ بلفظ درست ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ لم یلد ولم یولد کے پورے جملے میں فاعل کے لیے کوئی الگ سے لفظ یعنی کوئی ضمیر وغیرہ استعمال نہیں ہوا، اور نہ ہی اس پورے جملے میں مفعول کے لیے کوئی لفظ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اوپر چل رہا ہے، جو کچھ اوپر بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ اس سے پہلی آیات میں آ رہا ہے، بس وہی بات اسی بات کے تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ کوئی الگ سے بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی الگ سے بات نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، جو کچھ اوپر بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ اس سے پہلی آیات میں آ رہا ہے، صرف اور صرف اسی کے تناظر میں بات ہو رہی ہے، اسی کے تناظر میں سب کچھ چل رہا ہے، اسی کے سیاق و سباق میں سب کچھ چل رہا ہے، یہ نہیں کہ اوپر کچھ ہو رہا ہو نیچے کچھ ہو رہا ہو۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ بتانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے یہ ذہن میں رہے کہ جو کچھ اوپر ڈسکس ہو رہا ہے، جو کچھ اوپر بات ہو رہی ہے، یہ اسی کے تناظر میں جملہ ہے، لم یلد ولم یولد والا، بس یہ ذہن میں رکھیے۔
اب آگے چلتے ہیں. اس جملے لم یلد ولم یولد کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف حرف نفی اور فعل کے ساتھ اس آیت میں دو بند لم یلد اور ولم یولد آ رہے ہیں، جنہیں حرف ربط واو کے ساتھ ایک دوسرے سے منسلک کیا گیا ہے. لم وہ حرف نفی ہے جو زمانہ حال کے ایسے فعل کی زمانہ ماضی میں جا کر نفی کرتا ہے جو منصوب مزاج یعنی کنجنکٹیو موڈ کا المضارع المجزوم یعنی جزم فعل ہے. جزم یہ آپ کہیں سے پڑھ لیجئے، کسی گرامر میں، عربی کی درست گرامر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گی بات. آپ اس میں کنجنکٹیو موڈ کا مجزوم فعل دیکھیں، CONJUNCTIVE، کنجنکٹیو موڈ دیکھیں. عربی زبان میں فقرے کے موڈ ہوتے ہیں، فقرے کے مزاج ہوتے ہیں، تو وہ مزاج دیکھنا ہوگا. تو اس میں کنجنکٹیو موڈ دیکھیے، فقرے کا مزاج دیکھیے، اور اس مزاج کے اندر ایک اور بات چل رہی ہے، اس مزاج کے اندر المضارع المجزوم ہے، وہ بھی دیکھیے. اس کو کہتے ہیں جاسف، JUSSIVE. اس کو دیکھیے، یہ جاسف جو فعل ہوگا اب اس کی نفی کرنے کے لیے لم استعمال ہوتا ہے، جو کہ وہ پاسٹ میں جا کے نفی کرتا ہے، ماضی کا بنا کے اسے نفی کر دے گا. بس تھوڑا سا اس پہ آپ کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ اس میں یہ سب گرامر کی اتنی لمبی چوڑی چیزیں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہ ٹچ ضرور آئے گا اس میں کہ کہاں کیا بات ہو رہی ہے، اور اس کے مطابق ہی ہم آگے بات کریں گے. اگر یہ گرامر کی بات میں نہیں کرتا اس میں تو سیدھا ترجمہ کر کے رکھ دوں گا تو آپ کو یہ معلوم نہیں پڑے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ وہی ترجمہ پڑھ چکے ہیں، وہی ترجمہ آپ نے پڑھ رکھا ہے، اس میں آپ کو یہ معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ درست ترجمہ اس کا کیسے بنتا ہے. آپ تو اسی بات پہ چلتے رہیں گے جو آپ نے پڑھ رکھی. تو اس لیے تھوڑا سا اس کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ کہیں کسی کتاب میں، کسی بک میں کہیں نہ کہیں دیکھیے، آپ کو یہ مل جائے گا. تو کنجنکٹیو موڈ اور جاسف میں یہ کنجنکٹیو موڈ ہے. اب یہ موڈ کیوں آتا ہے؟ اس میں کسی بات کا اظہار، کسی بات کی خواہش، اور اس میں سجیشن چھپی ہوئی ہے. کسی بات کا اظہار، کسی بات کی خواہش، کسی بات کی ارج یعنی کسی بات کی تاکید، یہ سب کچھ اس میں چھپا ہوا ہے. اس لیے اس کو جاسف موڈ میں لے کر آئے ہیں. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. عربی زبان میں اس قسم کے فعل یا جملے اسی بات کی ترغیب دینے، اسی بات پر قائل کرنے، اور اسی بات کی حوصلہ افزائی کرنے، اور اسی بات کی نصیحت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو بات چل رہی ہو، جو بات بیان ہو رہی ہو، جس پر ڈسکشن ہو رہی ہو. کوئی الگ سے بات یہ نہیں کرتے. یعنی ایسے افعال یا ایسے جملے جو ہیں پرسویسو سینٹنس ہوتے ہیں، پرسویسو وربز بنتے ہیں. ایسے یہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو بات اوپر چل رہی ہے، جو بات بیان میں ڈسکس پہلے سے ہو رہی ہے، اسی بات کی ترغیب دینے، اس بات کو ارج کرنے، اسی بات پر قائل کرنے یعنی پرسویٹ کرنے، اور اسی بات کی حوصلہ افزائی کرنے، انکریج کرنے اس بات پر. کون سی بات پر؟ جو چل رہی ہے. اور پھر اسی بات کی نصیحت کرنے، ایکزورٹنگ، EXHORTING. یہ ہے جاسف سینٹنس، یہ ہے جاسف موڈ، یہ ہے جاسف مزاج، جاسف فعل. جاسف ورب کا کیا مطلب ہے؟ ایکزورٹنگ، نصیحت. یہ نصیحت آموز بات ہے. یہ ایک معمولی سا یہ جملہ نہیں ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایکزورٹنگ ہے، اس کے اندر نصیحت ہے، اس کے اندر پرسویشن ہے، اس کے اندر ارج ہے. اس میں قائل کیا جا رہا ہے، اس میں نصیحت کی جا رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے، اس میں ترغیب دی جا رہی ہے. کس بات کی؟ اس بات کی جو بیان اوپر کی جا رہی ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں. ایسے جملے میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ اوپر کچھ اور بات ہو رہی ہو تو آگے جا کے نئی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسے جملے میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. جو بیان چل رہا ہے اس کے اوپر یہ بات ہوتی ہے. تو اس سے پہلی آیت میں جو بات ہو رہی ہے سورہ اخلاص کی دوسری آیت جو لم یلد ولم یولد سے پہلے آ رہی ہے، اس آیت میں کیا بات ہو رہی؟ اس آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے اللہ الصمد. صمد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو آپ سمجھتے ہیں. صمد کا کیا مطلب ہے؟ مضبوط، ایور لاسٹنگ، فرم. وہ جو اپنی پاور کو ہولڈ رکھتا ہے، وہ جو فرم ہے، وہ جو مضبوط ہے، وہ ایور لاسٹنگ ہے، وہ ثابت قدم ہے، وہ ہے صمد. یعنی اللہ الصمد میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ایور لاسٹنگ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ ثابت قدم ہے، اور اللہ فرم ہے، مضبوط ہے، اپنی ہولڈنگ پاور رکھتا ہے. یعنی اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جس کا خاتمہ نہیں ہے، وہ ایور لاسٹنگ ہے، وہ فرم ہے، وہ مضبوط ہے، وہ اسٹرانگ ہے، اس کا کبھی خاتمہ نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو بات تو یہ کی جا رہی ہے
اللہ اس سمجھ میں یہ بات کی جا رہی جس کی کوئی حد نہیں ہے، جو ایور لاسٹنگ ہے، جو سٹرونگ ہے، جو مضبوط ہے، جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے سورہ اخلاص کی پہلی آیت قل هو اللہ احد میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یونیک ہے، اللہ انپیرللڈ ہے۔ تو پھر تیسری آیت لم یلد ولم یولد میں بھی اسی چیز کی تائید ہونی چاہیے نا، کیونکہ اس کی گرامر یہی ہے، اس آیت کی گرامر یہی ہے، لم یلد ولم یولد میں جسٹو موڈ ہے، یہ اوپر جو بیان آ رہا ہے اسی کی تائید میں بات ہو رہی ہے۔ تو جو کچھ اس سے پہلے ڈسکس ہو رہا ہے یہاں پر بچہ جننے یا نہ جننے والی بات کس نے کر دی؟ یہ کون سی مڈ وائف ہے، یہ کون سی دائی ہے جو اس قدر بڑے بیان کو روک کے اس کے بیچوں بیچ اپنے پیشے کی، اپنے پروفیشن کی بات لے آئی؟ یہ دائیاں، یہ مڈ وائفز مذہب اسلام کے وہ پروفیشنل، وہ پیشہ ور ملا ہیں جو اپنا مذہبی نظریہ یہاں پر زبردستی قرآن کے تراجم و مفہوم میں ڈال رہے ہیں۔ یہ مذہبی دائیاں وہ پروفیشنل، وہ پیشہ ور ملا ہیں جو اپنا مذہبی نظریہ یہاں پر زبردستی قرآن کے تراجم و مفہوم میں ڈال رہے ہیں، ورنہ اس آیت کے بعد آنے والی چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بھی عین سیاق و سباق میں یہی کہہ رہی ہے کہ اور اس کو کوئی روک نہیں پایا، اور اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ پایا، اور کسی نے اس کو روکا نہیں۔ یاد تو یہ کہہ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے، جیسے ہم قرآن پڑھتے تھے تو ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی میں جب پڑھاتے تھے تو وہ مولانا صاحب پنجابی میں کہتے دیکھو لوگ مانتے نہیں، اے ایت جڑی ہے نا اے اللہ نو ایک بناندی ہے۔ کیسے بھائی؟ وہ کہتے جی دیکھو ون آیا ہے نا کہاں، کفو ون میں۔ ایسے لوگ ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں، یہ ون انگلش کا ون ہے، اللہ ایک ہے، حالانکہ اس پوری آیت میں کہیں ایک کا لفظ نہیں استعمال ہوا، پوری کی پوری سورہ اخلاص میں کہیں ایک کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کہیں ون استعمال نہیں ہوا۔ ون کو احد نہیں واحد کہا جاتا ہے، کہیں واحد کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ احد اور واحد میں فرق ہے، یہ بات ہم اپنے متعدد مضامین میں آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں، لیکن مذہب اسلام کی پیشوائیت نے قرآن کی سورہ اخلاص کو وحدانیت کے نام پر استعمال کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بھی عین سیاق و سباق میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ اور اس کو کوئی روک نہیں پایا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ پایا، کسی نے اس کو روکا نہیں۔ مگر ان ساری آیات کے بیچ میں بچہ جننے والی بات، جنا ہوا ہونا یا نہ جنا ہوا ہونا، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ آپ خود سوچیں، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ بات قرآن کے تراجم و مفاہیم میں باہر سے آئی ہوئی بات ہے، قرآن کے الفاظ کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد میں یلد واحد غائب، تھرڈ پرسن سنگولر کا زمانہ حال میں فعل ہے، اور یلد عربی زبان کے بنیادی حروف لام دال دال سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کلیش، ڈسپیوٹ، جھگڑا، ایشو، تنازع، مسئلہ، پرابلم، اختلاف اور کسی شے سے کٹ کر الگ ہونا ہے، یہ اس کے معنی ہے۔ عربی کے بنیادی حروف لام دال دال کے یہ وہی معنی ہیں جو مکمل ثبوتوں کے ساتھ سورہ الفرقان کی دوسری آیت پر ہمارے لکھے ہوئے اردو اور انگریزی کے مضامین اور سورہ الفرقان کی دوسری آیت کی یوٹیوب ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی تیسری آیت میں لم یلد کے بعد حرف ربط واو یعنی اور کے ساتھ پھر سے وہی حرف نفی لم آ رہا ہے، جس کے بعد عربی زبان کے انہی بنیادی حروف لام دال دال سے ماخوذ یولد کی یا کے بعد آنے والا واو ایک اضافے کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب یلد کی شکل یولد نے لے لی، یہ یولد پہلے یلد تھا، لیکن واو ایڈ ہوا، واو شامل ہوا، اس نے اس کو پیسو وائس بنایا۔ یہ بات پیسو میں کر رہا ہے، پیسو وائس الٹا۔ پیسو وائس دیکھ لیجئے، کہیں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا انگلش میں پیسو وائس ہے، وہی یہ سمجھ لیجئے عربی کے بھی ہیں۔ تو یہ پیسو وائس میں بات کر رہا ہے، یہ مفعولی حالت میں بات کر رہا ہے، یعنی یولد مفعولی پیسو فعل ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم شروع میں یہ بات کر چکے ہیں کہ لم یلد ولم یولد کے پورے جملے میں فاعل کے لیے کوئی الگ سے لفظ یا کوئی ضمیر مثلا ہوا وغیرہ استعمال نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس پورے جملے میں مفعول کے لیے کوئی لفظ آیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ضمیر یا فاعل ہر جملے میں الگ سے آئے، لیکن چونکہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن الگ سے ضمیر بھی استعمال کرتا ہے، پر یہاں الگ سے ضمیر استعمال نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے یلد اور یولد کے افعال ضروری نہیں کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے استعمال کیے گئے ہوں، بلکہ اس سے پہلی آیت اللہ الصمد میں آنے والی اللہ کی صفت الصمد بھی مذکر اسم ہے، اور قاعدے کے مطابق یا سے شروع ہونے والے زمانہ حال کے افعال واحد غائب شخص اور واحد شے یعنی ہی اور اٹ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
اللہ الصمد کے بعد آنے والے جملے لم یلد ولم یولد کی تشکیل پر اگر بالکل آزادانہ سوچ کے ساتھ غور کیا جائے تو اس جملے کے دونوں افعال یعنی یلد اور یولد اللہ کی صفت الصمد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ مگر چونکہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن ایک چھوٹے سے جملے میں سب کچھ سمو دیتا ہے، اس لیے لم یلد ولم یولد اللہ اور اللہ کی صفت الصمد کے لیے بیک وقت استعمال ہوگا۔ اس کی وجہ الصمد کے ساتھ لگا ہوا اداتِ تعریف صیغہ معروف ال بھی ہے، جو اللہ کو الصمد کہہ کر اس اسم صفت کو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص کر رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کی سورہ اخلاص کی تیسری آیت میں آنے والے الفاظ کی درست گرامر کی ترکیب اور تشکیل کے مطابق لم یلد ولم یولد کا لفظ بلفظ درست ترجمہ ہے، نہ تنازع ہوا اور نہ ہی یہ متنازع ہے۔ یہ متنازع نہیں ہے اور کبھی متنازع نہیں ہوا۔ It is not disputed and it had never been disputed۔ یعنی کس بات پہ تنازع نہیں ہوا؟ اللہ الصمد اس پہ، اللہ احد اس پہ جو پہلے بات بیان کی جا رہی ہے، اس پہ کوئی تنازع نہیں ہوا۔ یہ متنازع بات ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے اور سب اس پہ ایمان لاتے ہیں، سب اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی تنازع نہیں ہوا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوا، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہوئی۔ سب کا اس پر متفقہ طور پر اتفاق ہے کہ اللہ احد ہے اور اللہ صمد ہے۔ اگر لم یلد ولم یولد والے جملے کو اللہ کی صفت کی بجائے براہ راست اللہ پر استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ اس نے تنازع کیا اور نہ ہی وہ متنازع ہوا۔ یہ متنازع نہیں ہے اور کبھی متنازع نہیں ہوا۔ He is not disputed and he had never been disputed۔ یہ الگ نہیں ہے اور کبھی الگ نہیں ہوا۔ He is not departed and he had never been departed۔ یہ کر لیجئے، یہ بھی ایک ہی بات ہے، نہ اس نے تنازع کیا اور نہ ہی وہ متنازع ہوا، تو اس کا انگلش میں ہوگا He didn't dispute and he had never been disputed۔ دونوں ہی صورتوں میں بات ایک ہی ہوگی، دونوں ہی صورتوں میں بات ایک ہی ہوگی، جو چاہے کر لیں، دونوں ہی صورتوں میں بات ایک ہی ہوگی۔ یعنی جو کچھ پہلے کہا جا رہا ہے کہ اللہ یونیک ہے، اللہ ایکسیپشنل ہے، اللہ انپیرللڈ ہے، اللہ ایور لاسٹنگ ہے، اللہ ہمیشہ قائم و دائم مضبوط رہنے والا ہے، اس پر کوئی مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا، اس پر کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ یہ معاملہ انڈسپیوٹڈ ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور نہ ہی اس میں کوئی جھگڑا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوا۔ یہ انڈسپیوٹڈ میٹر ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کلیش نہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو سورہ اخلاص کی اس آیت کا درست ترجمہ مذہب کے بتائے ہوئے شیطان کے وجود کی بھی نفی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شیطان کے جھگڑنے کے مذہبی قصے کہانیوں کو بھی جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قرآنی آیت کے یہی الفاظ لم یلد ولم یولد اگر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کسی سے کٹ کر الگ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی اللہ سے کٹ کر الگ ہوا ہے، تو بالفاظ دیگر اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہر شے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہر شے اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ قرآن کا پیغام بھی یہی ہے اور قرآنی صلات بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہنا۔ گویا اللہ ہر شے میں موجود ہے اور ہر شے اللہ کے ساتھ منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے، ہر شے اللہ سے تعلق رکھتی ہے اور ہر شے میں اللہ کی روح موجود ہے۔ ہر شے کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں گردش کرنے والے برقیے یعنی الیکٹرون، انسانوں اور جاندار اشیاء کے خلیات اور ان کے سیل میں ہونے والی حرکات، اجرام سماوی، ستاروں اور سیاروں کی گردش، لاتعداد کہکشاؤں کا بننا اور پھلنا پھولنا، کیا اس ہستی سے کٹ کر الگ ہونے سے یا اس ہستی سے اختلاف کر کے یا اس ہستی سے جھگڑا کر کے، اس ہستی سے ایشو بنا کے، اس ہستی سے ڈسپیوٹ کر کے یہ چیزیں توانائی، پاور، انرجی، طاقت اور زندگی پا سکتی ہیں؟ نہیں بھائی، کیونکہ ان سب اشیاء کا، ان سب چیزوں کا، ستاروں کا، سیاروں کا، سیل کا، برقیے جو ہیں الیکٹران، ان کا، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، ان سب کا سورس آف لائف تو اللہ ہی ہے۔ تو وہ کیسے اللہ سے کٹ جائیں گے؟ وہ کیسے اللہ سے جدا ہو جائیں گے؟ وہ تو منسلک رہیں گے۔ یہاں تو یہی بتایا جا رہا ہے۔ انسان کے اندر بھی جو ہے روح، وہ کیا ہے؟ اللہ کا پارٹ ہی ہے نا۔ کیسے موت کیسے آتی ہے؟
उस रूह का सीधा कनेक्शन है, निकल गई, ठीक है, मौत आई निकल गई, ज़िंदगी आई तो वो रूह आ गई, ये सीधा कनेक्शन है। ऐसी बात नहीं है, कोई ये बात ना करे कि कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है। मगर हम लातादाद कहकशाओं के झुरमट में घिरे हुए एक धुंधले से महीन नुक्ते से भी छोटी ज़मीन पर अकड़ के खुदा के वजूद के बारे में शक व शुबहात के साथ ये सवाल करते हैं कि ये बताइए कि खुदा के वजूद का कोई ठोस सबूत है। हम पूछते हैं कि खुदा का वजूद कहाँ है और क्या खुदा है भी या नहीं। ऐसे ख़यालात अल्लाह की किताबों के गलत तराजिम और झूठे मफहूम की वजह से ही हमारे जहनों में आकर हमें कन्फ्यूज़ करते हैं और हमें उलझन में डालते हैं, वरना पूरी की पूरी कायनात ही अल्लाह के वजूद का मुँह बोलता सबूत है। कायनात की कौन सी ऐसी शय है जिसमें अल्लाह मौजूद नहीं है? कायनात की कौन सी ऐसी शय है जो अल्लाह ने पैदा नहीं की? और कायनात की कौन सी ऐसी शय है जो अल्लाह के साथ जुड़ी हुई नहीं है? पूरी की पूरी कायनात और इसके मज़ाहिर में हमा वक्त कुरान की लाइव इंटरप्रिटेशन यानी जीती जागती ताबीर हो रही है, मगर हमारी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है कि अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया और ना ही अल्लाह किसी से पैदा हुआ, ना इसने किसी को जना है ना किसी ने इसे जना है। बहरहाल रही बात तौहीद की, तो सिर्फ एक सूरह इखलास ही क्यों, पूरे का पूरा कुरान ही तौहीद पर भरा पड़ा है। पूरा का पूरा कुरान ही तौहीद का दर्स दे रहा है। सूरह इखलास में जो बताया गया है इसे समझने की ज़रूरत है। सब तराजिम मफहूम और मजहबी तालीमात को एक तरफ रख के जब आप सूरह इखलास को सिर्फ़ और सिर्फ इसके अपने अल्फाज से पढ़ेंगे तो इसमें जो कुछ कहा जा रहा है वो आपको इससे बहुत मुख्तलिफ दिखाई देगा जो आपने सूरह इखलास के बारे में सुन रखा है। उम्मीद है कि आपको सूरह इखलास के मुकम्मल बयान के साथ साथ सूरह इखलास की तीसरी आयत लम यलिद वलम यूलद का दुरुस्त तर्जुमा समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।